लेकिन दोस्तों, इन मौसम खबर में कुछ आमदद। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजीद 12 मुआहिदों के ऊपर दस्तखत हो गए हैं और इन मुआहिदों में एक जानिब तो चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन में इजाफा किया जाएगा और उसके साथ साथ सिविलियन डोमेन में भी पाक चीन इश्तराक अमल भी बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ साथ CPEC फेज़ 2 के तहत चीन पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी भी करेगा और इस ज़िम्न में हतमी मुआहिदा जो है वो इस साल के आखिर तक होने का इम्कान है। और हतमी पेशरफ्त इसी महीने के इख्तिताम पर चीन में होने वाली SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ होने वाली मुलाकात में मुतवक्के है। ना सिर्फ ये बल्कि कल काबुल में होने वाले सैफ अफ्रीकी इजलास के असरात भी सामने आना शुरू हो गए हैं और अफगान अबूरी हुकूमत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस TTP के मुल्ला संगीन ग्रुप के कमांडर हयातुल्लाह अलियास को पक्तिका से गिरफ्तार कर लिया। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब इस सूरत हाल में ये सवाल है और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है कि पाकिस्तान और चीन ये जो दिफाई शोबा है इसमें अपने ताउन को किस हद तक मजीद एक्सटेंड करने जा रहे हैं और इस दिफाई ताउन में कौन कौन से और अहम मामलात शामिल होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अफगान हुकूमत के साथ कल होने वाले सैफ अफ्रीकी मुज़ाकरात जिसमें उनको CPEC में शामिल होने पर शर्त आयद की गई है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस अफराद के लिए अपनी ज़मीन को गर्म करेंगे, यानी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। उस सारे अमल में अफगान हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या अफगान हुकूमत इस मर्तबा इस सारी सूरत हाल में जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी? इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इंपॉर्टेंट सवालात हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इंडिया की, जहां की पार्लियामेंट यानी लोकसभा में भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से 3 नए बिल्स मुतारफ कराए गए हैं और उनमें से एक बिल ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर के हवाले से है। और मकबूजा कश्मीर के हवाले से पेश किए जाने वाला ये बिल एक मर्तबा फिर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इंडिया मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के चक्रों में है और वो इस खित्ते अर्ज़ को हड़प करने के लिए, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अभी तक हल तलब है, मुतनाज़ा इलाका है, उसके लिए जिस तरह के इक़दामात कर रहा है वो यकीनी तौर पर आलमी बरादरी के लिए एक बहुत बड़ा लम्हे फ़िक्रिया है। क्योंकि कश्मीर के ऊपर ही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब तक 4 जंगें हो चुकी हैं और ये जो सूरत हाल अब जिस तरफ आगे बढ़ रही है तो ऐसी सूरत हाल में 5वीं जंग के इम्कान को कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो नए कानून मुतारफ कराए गए हैं ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर के हवाले से, उस कानून का नाम है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल 2025। अच्छा, अब इस कानून का यकीनी तौर पर मकबूजा कश्मीर के मुतनाज़ा स्टेटस पर गहरा और दूर रस असरात मुरतब होंगे, बल्कि इसके साथ साथ भारत के अंदरूनी सियासी ढांचे से, बल्कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और पाक भारत ताल्लुकात के साथ भी इसके असरात और ज़्यादा नुमायाँ होकर सामने आएंगे। इससे पहले अगर आपको याद हो तो 2019 में भी मकबूजा कश्मीर का स्टेटस भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से तब्दील किया गया था। अगस्त 2019 में भारत ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को ख़त्म करके जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत, जिसकी ज़मानत खुद भारतीय आइन के तहत दी गई थी, उसको स्क्रैप कर दिया था और मरकज़ ने यानी नई दिल्ली ने, मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर का जो कंट्रोल था वो बराह रास्त मरकज़ से संभाल लिया था। अब ये जो इक़दाम इंडिया की तरफ से 2019 में किया गया था, इस पर पाकिस्तानी अवाम, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और चीन ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इस अमल को गैर कानूनी करार दिया था और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका तस्वुर करती हैं और भारतीय आइन के तहत भी रियासती असम्बली की मंजूरी के बगैर कोई ऐसा इक़दाम गैर आइनी था। लेकिन चूँकि इस वक्त वहाँ पर जो है वो सिखाशाही है, चल रहा है, जिसका दिल करता है वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करता है, तो भारत में ऐसी ही सूरत हाल है। अब ये जो नया कानून मुतारफ़ कराया गया है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशनल तरमीमी बिल के तहत,
کیونکہ آئین میں ترمیم کرنے کی اس وقت مودی سرکار کے پاس اکثریت نہیں ہے. آئین میں ترمیم کرنے کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت تھی, جو وہ 2019 میں اس 2/3 اکثریت کے بل پر یہ کارروائی کر چکے ہیں. اب انہوں نے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے یعنی سادہ اکثریت کے ذریعے یہ جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے اس کے اوپر وار کیا ہے. اس سے پہلے بھارت نے جموں اور لداخ دونوں کو الگ کر دیا تھا مقبوضہ کشمیر سے, اور ان دونوں کو الگ ریاستوں کا درجہ دے کر اور وہاں سے یعنی اس خصوصی سٹیٹس میں سے ان کو نکال دیا تھا. اب یہ جو نیا قانون متعارف کرایا گیا ہے اس کے تحت مقبوضہ کشمیر میں تعینات وفاق کا نمائندہ, جس کو لیفٹیننٹ گورنر کہا جاتا ہے, اس کو وسیع تر اختیارات مل جائیں گے. حتیٰ کہ وہ ریاستی اسمبلی سے جیتنے والے جو کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہے یا اس کی جو کٹ پتلی کیبنٹ ہے, حتیٰ کہ وہ ان کو برطرف بھی کر سکتا ہے. اور اس کے تحت یہ نئے قانون کے تحت اگر کٹ پتلی وزیر اعلیٰ یا کٹ پتلی وزیر پر ایسا الزام ہو جس میں سزا 5 سال یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہو, تو صرف الزام لگنے پر جو ہے نا لیفٹیننٹ گورنر اس وزیر یا وزیر اعلیٰ کو عہدے سے ہٹا سکتا ہے. اسمبلی کے اختیارات اس قانون کے تحت اور زیادہ جو ہے وہ محدود ہو جائیں گے اور مرکزی حکومت کو براہ راست اس کا کنٹرول حاصل ہو جائے گا. اب یہ جو جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نیا قانون ہے یہ متنازع ہے. پہلے بھی متنازع قوانین انڈیا نے پاس کیے ہیں خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے, لیکن اب یہ جو قانون پاس کیا گیا ہے اس کے ذریعے بنیادی طور پر چند آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. نمبر 1, مرکزیت اور خود مختاری کا خاتمہ. یہ ترمیم جموں کشمیر کو مکمل طور پر دلی کے ماتحت لے آئے گی, جبکہ 2019 سے پہلے مقبوضہ کشمیر ایک انٹرم سیٹ اپ کے طور پر دیکھا جاتا تھا, ایک متنازع قانون کے تحت دیکھا جاتا تھا جس کو ہندوستان کا آئین بھی خصوصی سٹیٹس دیتا تھا. خصوصی سٹیٹس اس وجہ سے دیتا تھا کہ اس خطہ ارض کا یعنی مقبوضہ کشمیر, جموں اور لداخ, اس کے حتمی سٹیٹس کا ابھی تعین ہونا باقی تھا, لہٰذا اس کو ایک انتظامی طور پر خصوصی حیثیت دے کر اس کا نظم و نسق چلایا جاتا تھا. اب چونکہ وہ سارے کا سارا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے تو اس سے یقینی طور پر مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کی یہ تو ایک کوشش بھی ہے, لیکن اس کا انٹرنیشنل اثرات بھارت پر خاص طور پر مرتب ہوں گے, کیونکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر بھارت کا جو موقف ہے وہ نہ صرف اور کمزور ہو جائے گا, بلکہ یہ عمل دلی کو, جموں کشمیر کو عملاً ایک ضم شدہ خطہ بنانے کی کوشش تصور کی جائے گی, اور اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کا شدید رد عمل سامنے آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ کہ عالمی سطح پر جو قانونی پیچیدگیاں ہیں اس میں بھی اضافہ ہوگا, اور براہ راست کشمیری عوام کی جو آواز ہے اس کو بھی دبانے کی کوشش کی جائے گی. اور سب سے بڑھ کر اس ساری سچویشن کا خطے کی سلامتی کے اوپر بھی شدید اثرات مرتب ہوں گے, اور سلامتی کی یہ سچویشن اس وقت اور بھی زیادہ سنگین اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ بھارت آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد مسلسل حالت جنگ میں ہے. اس کی فوج مسلسل جنگی مشقیں کر رہی ہے, بھارت مسلسل جو میزائل تجربات ہے وہ کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سرحدوں کے اوپر ملٹری بلڈ اپ بھی اس کی طرف سے جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی حالیہ دنوں میں مقبوضہ کشمیر سے یعنی سری نگر سے لے کر امرتسر تک کی جو فضائی حدود ہے وہ بھارتی فضائیہ کی مشقوں کے لیے بند کر دی گئی ہے, اور وہاں پر جو بھارتی جنگی طیارے ہیں وہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈریز کے اوپر مسلسل پروازیں کر رہے ہیں اور اپنی جو ڈرلز ہیں وہ منعقد کر رہے ہیں. تو یہ انفیکٹ ایک وار لائک سچویشن ہے, اور اس وار لائک سچویشن کے اندر بھارت مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے عالمی سطح پر جو موقف ہے اس کی پیٹھ پہ چھرا گھونپ رہا ہے. عالمی برادری نے جو گارنٹیز دی ہوئی ہیں کشمیری عوام کو یکسر نظر انداز کر رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں کشیدگی میں ڈیفینیٹلی مزید اضافہ ہوگا, اور یہ ممکنہ طور پر ایک نئی جنگ کا نقطہ آغاز بھی ثابت ہو سکتا ہے, خاص طور پر لداخ کے ایشو پر چین کے ساتھ اور کشمیر کے ایشو پر پاکستان کے ساتھ جو تناؤ ہے انڈیا کا وہ مزید بڑھتا چلا جائے گا. اب اس صورتحال میں پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے جو دفاع ہے
اور اپنا جو انٹرنیشنل موقف ہے اس میں مزید مضبوطی لائے اور دنیا کو اپنے ساتھ انگیج کرے تاکہ کشمیریوں کو ان کا حق یعنی حق خود ارادیت مل سکے اور وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت اس بات کا تعین کر سکیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی انڈیا کے اوپر اپنا دباؤ بڑھائے, اور اس کے لیے ایک جانب سفارتی کوششیں گورنمنٹ آف پاکستان نہ صرف کر رہی ہے بلکہ کشمیریوں کو جو ہر طرح کی سپورٹ ہے وہ بھی ایکسٹینڈ کی جا رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دفاع سے پاکستان لا تعلق نہیں ہو سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ چین کے ساتھ پاکستان کا دفاعی اشتراک نہ صرف بڑھتا چلا جا رہا ہے بلکہ اب پاکستان کا جو 70% ڈیفنس اکوپمنٹ ہے وہ 100% چائنا سے ہی پاکستان نے حاصل کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ اور زیادہ بہتر ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی ڈیولپمنٹس کے اندر ایک جانب تو پاکستان نے 5th جنریشن طیاروں کے حصول کا معاہدہ کیا ہے چائنا کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ پیش رفت یہ ہے کہ HQ-19 میزائل ڈیفنس سسٹم جو پاکستان نے حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا چائنا سے, اب اس بارے میں اطلاعات یہ آئی ہیں خاص طور پر اس دورے کے نتیجے کے طور پر کہ HQ-19 میزائل ڈیفنس سسٹم انشاءاللہ اسی سال پاکستان کو پرووائیڈ کر دیا جائے گا, جس کے نتیجے میں پاکستان کا جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ نہ صرف اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا بلکہ پاکستان جو دشمن ملک کی طرف سے آنے والے جہاز یا پروجیکٹائلز ہیں ان کو جو ہے سینکڑوں میل دور سے ہی نشانہ بنا کر ان کو نیوٹرلائز کر سکتا ہے. اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ پیش رفت خاص طور پر دفاعی تعاون کے حوالے سے ہے وہ ہے جوائنٹ پروڈکشن. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پر پاکستان اور چین مل کے کام کر رہے ہیں. ابھی اگسٹا آبدوزوں جو پاکستان نے فرانس سے لی تھی, اس کے بعد یہ ہنگور کلاس جو آبدوزیں ہیں وہ پاکستان چین کے ساتھ مل کر تیار کر رہا ہے. مجموعی طور پر 8 ہنگور کلاس آبدوزیں تیار کی جائیں گی, ان میں سے ایک آبدوز پاکستان کے سپرد کر دی گئی ہے, جبکہ اس حوالے سے 4 آبدوزیں چائنا میں اور 4 آبدوزیں نیول شپ یارڈ کراچی کے اندر تیار کی جائیں گی, اور یہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی یعنی TOT بیسس کے اوپر یہاں پر ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹلی جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پاکستان کے لیے خصوصی طور پر چند ایسی ٹیکنالوجیز جن میں ڈرونز کو جیم کرنے کی صلاحیت کے حامل جو اکوپمنٹ ہے جس کو عرف عام میں مائکرو ویو ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے, اس کے لیے پاکستان کے ساتھ ابتدائی نوعیت کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ٹرانسفر کرنا, کیونکہ ابھی ریسنٹلی خیبر پختونخوا کے اندر اور بلوچستان میں جہاں پر دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں وہاں پر اس بات کو نوٹ کیا گیا ہے کہ یہ جو فتنہ الخوارج یا فتنہ الہندوستان ان کی طرف سے ڈرونز کو استعمال کیا گیا. اب پاکستان نے ابھی تو ریسنٹلی کچھ انٹرنل لیول پر بھی پاکستان کا ایک سٹارٹ اپ ہے گرڈ کے نام سے, وہ ڈیفنس ٹیکنالوجیز کو ڈیولپ کرتا ہے. گرڈ کے اوپر بھی میں آپ کو کسی دن ایک تفصیلی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ گرڈ کس طرح کام کرتا ہے اور ابھی اس نے ریسنٹلی کون کون سی چیزیں بنائی ہیں. البتہ گرڈ نے ایک ایسی گن کو تیار کیا ہے جو 200 میٹر رینج کے اندر آنے والے کسی بھی ڈرون کو نیوٹرلائز کر سکتی ہے, اس کو جیم کر کے اس کو نیچے گرایا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی جو ٹیکنالوجیز ہیں وسیع پیمانے پر وہ پاکستان حاصل کرنا چاہتا ہے چین سے, کیونکہ ابھی ریسنٹلی انڈیا نے ڈرون بٹالینز کو اپنی فوج کے اندر شامل کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرونز کو وسیع پیمانے پر ایک ڈرون وارفیئر کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے, اور پاکستان اس کو روکنے کے لیے اس کے پاس بھی اس طرح کی ٹیکنالوجیز ہونی چاہیے. تو ابتدائی نوعیت کی ٹیکنالوجی چائنا پاکستان کو دے گا, اور یہ ڈیفنس کے اعتبار سے بڑا ہی امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا CPEC-2. CPEC-2 کے لیے ابھی جب ریسنٹلی پرائم منسٹر گئے تھے چائنا تو وہاں پر CPEC-2 کے حوالے سے بات چیت کی گئی تھی اور وہ کافی آگے بڑھ چکی ہے. اور ابھی پاک چین جو یہ جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا ہے اسلام آباد میں, اس میں بھی CPEC-2 کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ CPEC کے پہلے فیز کے اندر اب افغانستان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. البتہ CPEC ابھی تک مکمل طور پر 100% آپریشنل نہیں ہو سکا, جس کی بنیادی وجہ ہے امن و امان.
اور سیکورٹی کنسرنس. ان سیکورٹی کنسرنس کو ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری تھا اور ان سیکورٹی کنسرنس کو ہی ایڈریس کرنے کے لیے افغانستان کو سی پیک کے اندر شامل کرنے کی پیشکش کی گئی تھی. ابھی جو ڈائلاگ ہوا ہے کل کابل کے اندر سہ افریقی ڈائلاگ جس میں پاکستان، چین اور افغانستان بھی موجود تھے، وہاں پر ایک جانب تو افغانستان کو یہ بات باور کرائی گئی ہے کہ آپ کی اقتصادی ترقی یقینی طور پر آپ کو ملک کو ہونی چاہیے اور آپ کو بھی اس ریجن میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کا جو شیئر ہے وہ ملنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ دہشت گردی کے خطرے کے خلاف جو افغانستان ہے وہ عملاً اقدامات کرے. اور پھر اس بات پر بھی اتفاق پایا گیا کہ پاکستان، چین اور افغانستان دہشت گردی کے خطرے کے خلاف مشترکہ کوششوں کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ کئی اہم شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. پاکستان نے خاص طور پر اس نقطے کو اٹھایا کہ پاکستان کئی مرتبہ افغانستان کے ساتھ اصولی طور پر بھی، دو طرفہ طور پر بھی اس معاملے کو اٹھا چکا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے روکے. لیکن اس کے بجائے اس کے کہ کارروائیوں کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کیے جاتے، الٹا کارروائیوں میں اضافہ ہو گیا. اور پاکستان میں اس وقت باجوڑ ہو، خیبر ایجنسی ہو، وادی تیرا ہو اور اکزئی ایجنسی ہو، یہ وہ تمام ایریاز ہیں جہاں پر اس وقت دہشت گردی کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا، اور یہ کسی بھی طور پر پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور اسی لیے پاکستان نے اس نقطے کو اٹھایا ہے افغانستان کے سامنے. اور اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ خبر جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا کہ افغانستان نے اصولی طور پر پاکستان اور چین دونوں کو اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ وہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے اور بی ایل اے مجید بریگیڈ ہیں ان کے خلاف وہ کارروائیاں کرے گا. اور جی یہ خبر بھی آئی ہے سامنے کہ جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے اس نے جو علاقہ ہے ان کا اپنا پکتیکا، وہاں پر ایک کارروائی کی ہے اور 3 ایسے لوگوں کو گرفتار کیا ہے جن کا تعلق ٹی ٹی پی کے ملا سنگین گروپ کے ساتھ ہے. اور اس کے کمانڈر ہیں حیات اللہ الیاس، اور اس کے ساتھ مزید 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. اور یہ جو یہ ملا سنگین کا گروپ ہے اس کے تقریباً 48 دہشت گردوں کو ابھی ریسنٹلی 8 اگست کو پاکستان میں غیر قانونی طور پر تشکیل کی صورت میں داخل ہونے پر کارروائی کر کے ان لوگوں کو مارا گیا ہے، موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے. تو افغانستان نے انفیکٹ کل کی ملاقات کے بعد جو پیش رفت ہے وہ کی ہے. اب اللہ کرے کہ یہ محض ایک کاسمیٹک اقدام نہ ہو کہ جناب ابھی کل بات چیت ہوئی تھی، آج ہم نے بندہ پکڑ لیا ہے. یہ ایک مسلسل عمل ہونا چاہیے اور اس کے تحت ان لوگوں کو جو ہے وہ آئسولیٹ کیا جانا چاہیے. اگر آپ نے ان کو گرفتار نہیں کرنا تو کم از کم ان کی سرگرمیاں محدود کی جانی چاہیے، ان کو ایک ایسے ان کے جو رابطے ہیں وہ منقطع کرنے چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر امن ہو. کیونکہ اگر یہ امن ہوگا تبھی افغانستان میں ایک راداری بنے گی اور وہ سی پیک کے ذریعے سینٹرل ایشیا تک جو تجارتی سامان ہے وہ جائے گا. تو اس کے لیے امن ہونا ضروری ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ بال افغانستان کے کورٹ میں ہے، افغانستان اس صورتحال میں کون سا اہم اقدام کرتا ہے. اگر تو وہ اقتصادی ترقی چاہتا ہے تب اسے دہشت گردی کو روکنا ہوگا، اور اگر وہ دہشت گردی کو نہیں روک پاتا تو پھر انجام تو بھگتنا ہی ہوگا. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.